बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऐसा लगता है कि अलकायदा ने अफ़गानिस्तान के अंदर ग़ज़वा हिंद के नाम पर तैयारी शुरू कर दी है। इंतहाई खौफनाक किस्म की रिपोर्ट्स मेरे सामने आई हैं और बल्कि एक सीक्रेट रिपोर्ट भी सामने आई है जो कि जितने भी एम्बेसडर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के उनके पास वो मौजूद है और उसके साथ साथ यूएन के ऑफिशियल्स के पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है। जब मैं उसके चीज़ें आपको बताऊंगा तो मंजरनामा जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जबकि अफ़गान तालिबान के लिए भी, अफ़गान तालिबान का मतलब ये है कि मुल्ला हैबतुल्ला, क्योंकि अब एक तरह से धड़े बन गए हैं और डिवाइड ये हो चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब बताया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी का एक सरप्राइज़ विजिट हुआ था यूएई के अंदर, जिसमें उन्होंने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान जो यूएई के हुक्मरान हैं उनसे मुलाकात की थी। और अब ये रिपोर्ट आ रही हैं 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, वो वापस नहीं आए और उसके बाद ही बेतहाशा डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं। क्यों? देखें, जब से ये रिपोर्ट आई है, ये तकरीबन 20-21 जनवरी की बात है, उसके बाद से हमने ये देखा है कि कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप के दरमियान लड़ाई की जो बातें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उभरना शुरू हो गई। इसके साथ ही हमने देखा कि तालीम के ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई। ग्रुप के अंदर ही जो मुजाहिमत है वो शुरू हो गई। अब्बास सतंगज़ई का बयान आया, उसके बाद 2 लीडर्स का पंजशेर के बयान आया जिनको बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। और फिर जैसे ही अब्बास सतंगज़ई की गिरफ्तारी का बयान आया उसके बाद हमने देखा कि मुल्ला अब्दुल वासिक इन्वॉल्व हुए, मुल्ला याकूब इन्वॉल्व हुए और आपको पता है कि ये सारे का सारा सिराजुद्दीन हक्कानी के करीब हैं ये लोग। और उसके बाद चीज़ें बढ़ती बढ़ती हम ये देख रहे हैं कि नाइब जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी एक तकरीब में रो पड़े। इसके साथ ही डेवलपमेंट होती है कि पाकिस्तान की ISI अफगान लीडर्स के साथ तुर्की में मुलाकात करने जा रही है और उसके बाद एक तस्वीर सामने आ जाती है तुर्की के अंदर, जहां पे हम अब्दुल रशीद दोस्तम और मोहम्मद मोहक्किक को देखते हैं। और अब सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। ट्रंप का $4 बिलियन का अफगानिस्तान के लिए प्लान तैयार हो चुका है, उसमें भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इस वक्त मैं आपको सूरत हाल बता दूं कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि अब्बास सतंगज़ई जो कि बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, कोई ये कह रहा है कि वो शारजा में है और कोई कह रहा है कि वो इंडिया में है, लेकिन बहरहाल वो जहां कहीं भी हैं उनके बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं और इतने खौफनाक बयानात हैं कि ये एक सीधी सीधी बगावत है। कहा यह जा रहा है कि जो ऑडियो लीक हुई है अब्बास सतंगज़ई की किसी भी महफिल में, वो मुल्ला हैबतुल्ला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो मुल्ला हैबतुल्ला उनके सामने नहीं थे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट टोन में उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्ला हैबतुल्ला के वो बयानात हरगिज़ मत माने जो उनको नबूवत और डिवाइन स्टेटस नाउज़ुबिल्लाह उनको दे दें। लीडर की पूजा करना छोड़ दें और ऐसे आर्डर हरगिज़ मत माने जो इस्लाम के खिलाफ हो। और उन्होंने कहा कि आप वो तमाम उनके आर्डर जो है वो डिसओबे कर दें जो कि अफगानिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। और तुम मेरे लीडर, डायरेक्ट हो के तुम मेरे लीडर उस वक्त तक हो जब तक अल्लाह के रास्ते पर हो। एक कदम भी इधर उधर रखा तो ना तुम मेरे लीडर हो और ना मैं तुम्हें जानता। यानी इतनी ज्यादा ये सख्त उनकी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हो के पूरे अफगानिस्तान के अंदर मोबाइलों में ये इस वक्त गर्दिश कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगान लोगों ने मुल्ला हैबतुल्ला को ने अखुंज़ादा पर नहीं एतमाद किया। उन्होंने ऐसे जो जितने भी शहरी हैं अफगान के अंदर वो हिस्ट्री के अंदर भरे पड़े हैं जो, और इस तरह के सैकड़ों आए और सैकड़ों चले गए और ऐसा भी कोई, यानी कि इसे भी कोई ना कोई रिप्लेस कर लेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस हद तक गंभीर हुई हैं। अब हमने ये देखा था कि खलीलुर रहमान हक्कानी को ISIS के ने जिम्मेदारी भी ली, उनको कत्ल कर दिया गया था। और अब लगता ये है कि शायद सिराजुद्दीन हक्कानी को भी ये बताया गया है कि जिस तरीके से अब ये मूवमेंट चल पड़ी है और हक्कानी और कंधारी ग्रुप के अंदर इख्तलाफात की बातें आ रही हैं। इससे पहले जो हमें खबर मिली थी उसमें यह कहा गया था कि जो खलीलुर रहमान हक्कानी है उनकी टिप जो है वो कंधारी ग्रुप ने दी थी। तो इस तरह अब उनकी जान को खतरा हो चुका है और वो अब 2 हफ्ते से UAE में बैठे हैं और अब वो वहां से बैठ के चीज़ों को ऑपरेट करें, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो हो सकती है। और अब जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता दूं जिसमें इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। अच्छा, अब उसमें ये कहा गया कि अगस्त 2021 से लेके अब तक 3.1
3.7 بلین ڈالر جو ہیں وہ امریکہ افغانستان کو دے چکا ہے، جس میں سے 64% جو ہے وہ یو این کی جو ایجنسی ہے UNAMA اس کے تھرو یوز کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، وہاں پہ TTP گرو کر رہی ہے، وہاں پہ ISIK گرو کر رہی ہے، وہاں پہ القاعدہ گرو کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر القاعدہ کے بارے میں جو تفصیل بتائی گئی ہے وہ انتہائی حیران کر دینے والی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ETIM یعنی کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو کہ چین کے لیے خطرہ ہے، وہ ہے جیش العدل جو کہ ایران کے لیے خطرہ ہے، یہ تمام تنظیمیں وہاں پہ ایک طرح سے پھل پھول رہی ہیں، اور اس کے پیچھے القاعدہ کا کیا کھیل ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جو ISIS ہے اس نے 60 حملے کیے ہیں 2024 کے اندر، جس میں پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، روس، ایران، افغانستان، اور یہ تقریباً 2023 کی نسبت تقریباً 40% حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی TTP کے پاکستان کے اوپر اگر حملوں کی بات کی جائے تو 650 اٹیک ہو چکے ہیں، جس میں 2500 لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ 2023 کی نسبت 66% اٹیک جو ہیں یہ زیادہ ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 2024 کے اندر اور گزشتہ 2 سال میں $200 ملین القاعدہ نے افغانستان کے 2 صوبوں سے کمائے ہیں، جس میں تخار صوبہ بھی ہے اور بداخشاں بھی ہے۔ یہاں پہ مائنز کے حوالے سے جو گولڈ مائنز ہیں اور جو دیگر مائنز ہیں وہاں سے حصہ وصول کیا جا رہا ہے، اور افغان طالبان نے جتنے بھی روٹس تھے، ٹریننگ کیمپ وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، ان کے وہاں پہ ڈرگ کا جو بزنس ہے وہ القاعدہ کی سپرویژن میں چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو کان کنی ہو رہی ہے وہاں پہ بہت زیادہ ان کو رائٹس دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سمگلنگ ہے وہ بھی القاعدہ اس سے پیسے بنا رہی ہے اور اس کو جہادی موومنٹس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یمن، لیبیا، صومالیہ سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور صرف خان کوریڈور کے ساتھ جو صوبہ بداخشاں وہاں سے $25 ملین ماہانہ القاعدہ اپنی ارننگ کر رہی ہے، جو کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ القاعدہ کے کھیل کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک طرف ٹی ٹی پی کا جو اتحاد ہے وہ القاعدہ نے کروایا، یہ رپورٹس آ چکی ہیں، اور میں آپ کو گزشتہ اپنے ویلاگز کے اندر ڈیٹیل سے یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح تمام دھڑوں کو جو ایک دوسرے کے مخالف تھے، وہ ایک دوسرے کو ایون پشتون بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے ٹی ٹی پی بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو کہ چین کے خلاف کام کر رہی ہے، وہاں پہ افغانستان کے اندر ان کو پھلنے پھولنے کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی بھی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور ابھی کچھ ایک ایسی رپورٹس ہیں کہ القاعدہ کے 14 مین لوگ جو ہیں وہ ان تنظیموں میں ایک ایک دو کر کے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت ان تمام تنظیموں کو اکٹھا کر کے القاعدہ کی چھتری کے نیچے استعمال کر کے اور ایک بڑا جہاد کے نام پہ ایک اپنے ہمسایہ ممالک پہ، ظاہر سی بات ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے ہی پھر جلغار شروع ہوگی اگر یہ اس مقصد کے اندر کامیاب ہوئے تو۔ تاجکستانی طالبان وہاں پہ بنائے ہوئے انہوں نے، اور جماعت انصار اللہ جس کا نام ہے وہ بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ افغان لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے یہ طالبان کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد القاعدہ اس کے اندر اپنا ایک حصہ لیتی ہے، اور اس وقت جو القاعدہ ہے وہ سالس بنی ہوئی ہے۔ جو بھی بڑا مسئلہ پھڈا وہاں پہ افغانستان کے اندر ہوتا ہے، اگر حقانی گروپ اور کنداری گروپ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو القاعدہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے ان کے اندر مصالحت کروانے کے لیے۔ اگر طالبان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے۔ اب ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن القاعدہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر افغانستان بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دنیا میں کوئی بھی جگہ ان کو سر چھپانے کے لیے نہیں ملے گی۔ اب اس وقت جو ٹی ٹی پی کے اندر جو معاملات ہیں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بدخیس کے جو ڈپٹی گورنر ہیں ان کا بیٹا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی کاروائیاں کرتے ہوئے وہ مارا گیا، اور اس کی اب لاش یہ قبول نہیں کر رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس لیول تک معاملات کو خراب کر دیا گیا ہے۔ اب چیزیں یہ اس طرف جا رہی ہیں کہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب سے امریکہ نے اپنی امداد بند کی ہے اس کے بعد سے انہوں نے بتا دیے تمام سرکاری ملازمین کو کہ آپ کو اگلے 3 مہینے تک تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ ڈالر کو جو پر لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس وقت
ہر طرف سے ہی ان کے لیے معاملات خراب چل رہے ہیں. جتنے بھی اینٹی طالبان جو لیڈرز ہیں ان کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ترکی کے اندر جو میٹنگ ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ شاید ISI کا ڈیلیگیشن ان تمام لیڈر سے ملے, لیکن یہاں پہ صرف اور صرف جو بڑے دو لیڈر ہیں عبدالرشید دوستم اور محمد محقق ہی تصویروں میں نظر آئے. اور اس کے ساتھ ہی زلمے خلیل زاد, آپ کو پتہ ہے مشہور شخص ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب آپ یہ لیڈر جو ہیں وہ ISI کے ہاتھے نہ چڑھ جائیں اور وہ آپ کو استعمال کریں گے ایز اے پاؤن اور آپ کو جو ہے وہ بارگیننگ کے لیے استعمال کریں گے. بہرحال جو کچھ بھی ہے, لیکن جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ اگر کامیابی ہو جاتی ہے اس محاذ کے اوپر تو شاید آنے والے دنوں میں ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ان تمام لیڈرز کا جو ریزسٹنس لیڈر ہے ان کا اسلام آباد کے اندر پولیٹیکل آفس بھی بنا دیا جائے. لیکن اس کو ابھی کہتے ہیں نا دلی دور است, بات چیت چل رہی ہے, دیکھتے ہیں اگر یہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اب اگلی بات سن لیں آپ کہ $4 بلین کا ٹرمپ نے بجٹ رکھ لیا ہے اور اب اس کے اوپر ساری پلاننگ ہو رہی ہے. جو رپورٹس جا چکی ہیں اس وقت امریکہ میں, ظاہر سی بات ہے ان رپورٹس کے اوپر ہی کام ہوگا. اور یہ رپورٹ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جب ٹرمپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ ہمسایہ ممالک کے خلاف یہاں پہ محاذ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے فنڈنگ ہے, وہاں پہ القاعدہ کیسے گرو کر رہی ہے, وہاں پہ ISI کے کیسے گرو کر رہی ہے اور دیگر ممالک کو کس طرح اس سے خطرہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی سختی کی طرف جا رہی ہیں. اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح بائیڈن نے اگنور کیا افغانستان کو, ٹرمپ یہ کام نہیں کرنے جا رہے اور وہ جو ہے اس کے اوپر ایک واضح پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب یہاں پہ امریکہ کا اصل کھیل جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اب یہ چیزیں, اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے اس وقت دو اس سارے کے سارے معاملے میں کنسرن ہے. دیکھیں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اس وقت بہت زیادہ تھی امریکہ کی نظر میں جب ہم سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے. امریکہ کی نظر میں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اس وقت بھی بہت زیادہ تھی جب 9/11 ہو رہا تھا. تو اب اس وقت وہ امپورٹنس اس لحاظ سے نہیں ہے, لیکن جب یہاں پہ امریکہ کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راتوں رات یہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور ہم کسی بھی لمحے کسی بھی ملک کے فرنٹ لائن اتحادی بن سکتے ہیں. پاکستان نے اس حوالے سے دو ٹارگٹ رکھے ہیں, ایک ٹریڈ اور دوسرا سیکیورٹی. ٹریڈ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں واخان کوریڈور چاہیے یا افغانستان کے اندر امن چاہیے تاکہ ہم سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اپنی تجارت کر سکیں, کیونکہ اب اس سے زیادہ ڈیلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ایک طرح سے بیکار ہو جائے گا, کیونکہ رستے بن رہے ہیں, ایران بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور جب وہاں پہ ایک دفعہ چیزیں جب انفراسٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر چیزیں بہت سالوں پیچھے رہ جاتی ہیں, جبکہ ہمارا انفراسٹرکچر اس وقت خطے میں سب سے بہترین بنا ہوا ہے جس کے خلاف مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ سب سے بڑا معاملہ ہے سیکیورٹی کا. اگر تو TTP کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی معاملات کو گمبھیر کرنے جا رہی ہیں, کیونکہ پاکستان اپنے تمام حربے استعمال کر چکا ہے. پاکستان بارڈر فینس بھی لگا چکا ہے. پاکستان ان کو تجارت کے حوالے سے اور دیگر ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈالر کس طرح سمگل ہوا اور کس طرح وہ ڈبل قیمت پہ پہنچ گیا. تو تجارت سے لے کے اکانومی سے لے کے وہاں پہ آفیسز کے اندر ابھی تک پاکستان کے لوگ جا کے, جو رپورٹس میرے پاس آئی ہیں کابل کے مختلف دفاتر کے اندر پاکستان کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ طالبان کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ہر میدان میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا, 30 لاکھ کے قریب مہاجرین کو رکھا. اب ان کو بھی واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایک فیز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ کامیابی سے بھیج چکے ہیں اور ایک بہت بڑی ویو اب دوبارہ اس حوالے سے تیار کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آخری حربہ یہی ہے کہ اب ہم میدان میں اتریں گے اور جتنے بھی ان کے خلاف پراکسیز ہیں ان کو بھی میدان میں اتارا جائے گا, کیونکہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو آپ کو اس خطرے سے بڑی سختی کے ساتھ نبٹنا ہوگا. اور جو میں نے آپ کو غزوہ ہند والی بات بتائی ہے القاعدہ والی, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ چیزیں جو ہیں بڑی ہی خطرناک طرف جا رہی ہیں اور اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. شریعت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اسلام کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ خود ان کے لوگ جو ہے عباس ستنگزئی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے ان سب چیزوں کے حوالے سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا, بتائیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, لائک ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.